बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम पढ़ेंगे यहाँ से मिज़ाजदार 4 आने को लिया। हम अकबरी की हमाकतें पढ़ रहे हैं। मौलवी नज़ीर अहमद उसके मुसन्निफ़ हैं। ये नावल हम जो है मिरातुल अरूस उसमें से जो इक़्तिबास यहाँ शामिल है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये सफ़ा नंबर 29 है और यहाँ से पढ़ेंगे मिज़ाजदार। अब ये मुकालमा शुरू हो गया। 4 आने को लिया है। मिज़ाजदार यानी अकबरी अपने मियाँ को कहती है कि मैंने 4 आने को लिया है। मोहम्मद आकर सच कहो, यानी सच्ची बात करो। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये 4 आने का नहीं हो सकता, बहुत कीमती है मिज़ाजदार। तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। अब वो कसम खा कर कहती है कि नहीं, मैंने इसे 4 आने का ही लिया है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मोहम्मद आकर बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया। अब मोहम्मद आकल जो है वो भी इस आ गया है चाल में और बहकावे में आ गया। मिज़ाजदार एक हजन बड़ी नेक वक्त है, यानी बड़ी नेक और अच्छी औरत है। हजन है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, यानी गली में जो है वो सामान वगैरह किसी बेगम का सामान बेचने को लाई थी। गली में आती और आज वो सामान बेचने को लाई थी, तो उसमें ये हज़ार बंद था, तो मैंने जो है ना 4 आने का ये ले लिया है। ये कहकर सुरमा, नादे अली, फ़िरोज़े की अंगूठी भी मिज़ाजदार ने दिखाई। यानी पहले जो चीज़ें ली हुई थी, जो पहले हजन से ली थी, सुरमा जो है वो लिया हुआ था, नादे अली ये जो दुआ है ये ली हुई थी, और फ़िरोज़े की अंगूठी जो वो मुफ्त में दे गई थी तोहफ़े के तौर पर, और एक ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए जो दे गई थी कुटनी, वो भी दिखाई है। तमा ऐसी चीज़ है, यानी लालच। जो मोहम्मद आकल है वो भी लालच में आ गए। कह रहे हैं ऐसी चीज़ें कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है, यानी बड़ा समझदार आदमी भी क्या होता है कि वो भी कभी कभार धोखे में आ जाता है। जंगली जानवर मैना, तोता, लाल, बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं। ये सारे जो हैं ये जानवरों का, परिंदों का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं। लाल भी एक छोटा मगर खुश आवाज़ जो है वो परिंदा है, ये लाल जो है। मैना, तोता और मैना जो है उसका तो आपको मालूम ही है, यानी और बुलबुल, ये जो जानवर हैं ये आदमी की शक्ल देखकर भाग, यानी इंसानों से डरते हैं ये कि कहीं ये इनको अपने जाल में ना फंसा लें, या वो इनको अपना दुश्मन तस्वर करते हैं और इनको देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब वो दाना डालता है शिकारी, तो दाना उसके लालच में आकर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी कैद में डाल देते हैं, और ज़िंदगी भर कफस में कैद रहते हैं, और तमाम ज़िंदगी कैद में गुजार देते हैं। सिर्फ लालच की बिना पर वो जाल में फंसते हैं, वरना वो आदमी को देखकर तो फ़ौरन भाग जाते हैं, लेकिन उनका लालच उनको ज़लील करवाता है। इस तरह मोहम्मद आकल अपना फ़ायदा देकर खुश हुआ, यानी बहुत खुश हुआ कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है कि 4 आने का ये लिया है, हालांकि ये 2 पैसे किसी तरह से काम नहीं। और जब मिज़ाजदार ने कहा कि वो हजन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई। अब मिज़ाजदार ने ये भी बताया है कि जितना भी माल असबाब बेगम का है जो बिकने के लिए उसके पास आएगा, मैंने उसे कह दिया है कि तुमने सबसे पहले मुझे दिखाना है, उसके बाद किसी और को देना है। अब उसने वादा कर लिया कि पहले तुम और कोई दूसरे जो लोग जो हैं वो बाद में। लिहाजा मोहम्मद आकिल ने कहा ज़रूर देखना चाहिए, यानी तुम ज़रूर देख लेना। ये इतना सस्ता सौदा देकर जाती है, और कीमती चीज़ें जो हैं वो क्या करती है कि सस्ते दामों दे जाती है, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो। ये बात जो है वो उसकी अकल में आई है तो मोहम्मद आकिल, लेकिन उसके जहन में आई है कि कहीं चोरी का माल तो नहीं है, पीछे ख़राबी पड़े, और हाँ हजन कोई ठगनी ना हो। कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस माल के पीछे जो है वो हमें परेशानी ना उठानी पड़े, और ये भी देखना कि वो कोई ठगनी यानी ठग औरत ना हो, धोखा देने वाली औरत ना हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिज़ाजदार ने कहा खुदा खुदा करो, यानी अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह का नाम लो। वो हजन ऐसी नहीं है, वो इस तरह की खातून नहीं है, वो तो बहुत नेक है और बड़ी जो है वो अच्छी है। गर्ज़ बात गई गुजरी हुई, यानी आई गई बात हो गई। ये बातें जो हैं ये हुई क्या, वाकई इस बात को बहुत जो है वो टाइम गुज़र गया, वक्त गुज़र गया, मगर मोहम्मद आकल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिज़ाजदार का एतकाद जम गया। लो जी, जो है मिज़ाजदार, उसने क्या किया है कि अब तो उसका पक्का यकीन हो गया। जब मोहम्मद आकल जो है
اس نے اس کی چیزوں کو سراہا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ تم دیکھ لیا کرو، نظر التفات برتنے لگا ہے۔ تو اب اس کو کٹنی پر اور بھی زیادہ یقین ہو گیا حجن پر کہ واقعی یہ لونگوں کا اثر ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ اس کا جو ہے وہ اعتقاد جم گیا، مکمل ہو گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنی۔ لو جی، ایک نیا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ملازمہ کو بھیجا ہے اور بھیج کر اس کو حجن کو بلوایا ہے۔ بلوا کے تو آج یہ کام ہوا ہے کہ اب جو ہے مزاج دار بیٹی بن گئی ہے اور حجن ماں بن گئی ہے۔ ماں بیٹی کا رشتہ بنا لیا ہے کہ ایسے تم میری بیٹی ہو اور میں تمہاری ماں ہوں۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ پھر محمد عاقل سے اس نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا۔ اس کے دل میں خدشہ ہے کیونکہ اس نے باتیں سن رکھی ہیں، اس نے شہر میں اس کٹنی کے بارے میں سن رکھا ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے گھروں کو لوٹا ہے۔ اس لیے وہ بار بار جب بھی مزاج دار اس کی بات کرتی ہے حجن کی، تو وہ محمد عاقل اسے کہتا ہے کہ ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ٹھگ عورت ہو، کوئی کٹنی ہو۔ تو اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ یعنی یہ جو حجن تم کہہ رہی ہو نا، بڑی نیک بیوی ہے، یہ بھیس بدل کر عورتیں گھروں میں جاتی ہیں اور لوگوں کو لوٹتی ہیں۔ تم اس بات کا دھیان رکھنا۔ بار بار اس کو تنبیہ کر رہا ہے، میاں اس کا تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسی عورتوں سے ہوشیار رہنا۔ لیکن مزاج دار کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بہت نیک عورت ہے، بہت اچھی ہے۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پردہ محمد عاقل کی عقل پر بھی پڑ گیا تھا، کیونکہ جب اس نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی واضح بات تھی کہ اتنا مہنگا ہزار بند وہ 4 آنے کو دے گئی ہے، تو یہ بات ان کو ضرور سمجھنی چاہیے تھی کہ وہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے، وہ ہمیں سستی چیزیں کیوں دے گی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راز ضرور پوشیدہ ہے۔ تو اتنی موٹی بات یعنی واضح بات تھی کہ سستی چیزیں ایسے کوئی بلا وجہ نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا، یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ محمد عاقل، عقل رکھنے والے، نام بھی جو ہے ان کے تمام کردار جو ہیں مولوی نذیر احمد کے، وہ سب کے سب اسم با مسمہ ہیں۔ جیسا جو ہے وہ کردار ہے ویسا ہی نام جو ہے وہ انہوں نے اس کا رکھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، یعنی منع کر دیتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ حجن کو آئندہ کبھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے، اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، یعنی واپس کر دیتا کہ اس نے جتنی چیزیں تمہیں دی ہیں ان سب کو جو ہے وہ کیا کرو، واپس کر دو۔ لیکن محمد عاقل نے ایسا نہیں کیا، نہ چیزیں واپس کرنے کا کہا ہے، لیکن بار بار اسے اس بات کی طرف اشارہ ضرور کرتا رہا ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی، وہ تو پہلے ہی بیوقوف عورت تھی۔ اس کا ذکر تو مصنف جو ہیں وہ پہلے ہی ناول نگار نے کر دیا کہ وہ کتنی جاہل اور کم عقل ہے اور پھوہڑ ہے کہ اس طے کو سمجھتی۔ اب اکبری نے کہاں سمجھنا تھا کہ یہ جو ہے یہ عورت جو ہے یہ کٹنی ہے، یہ ٹھگنی ہے، اس سے جو ہے وہ سارا کچھ لے جائے گی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ کہہ رہی کافی دن گزر گئے تو اس نے پوچھا مزاج دار نے کہ آج کل تم کوئی سامان نہیں لا رہی بیگم کا، کیا اس نے اب چیزیں بیچنا بند کر دی ہیں؟ تو جو کٹنی ہے وہ کیا کہتی ہے، حجن نے کیا کہا ہے، اب ہم نیکسٹ صفحے پہ جو ہے وہ آگے ہیں۔ حجن نے یہ کہا ہے، حجن نے اب جان لیا چونکہ وہ ہے بہت ہوشیار اور شاطر عورت، وہ بہت چالاک عورت ہے، اور وہ جان گئی ہے کہ اس کو اب ان چیزوں کی کیا ہے، چاٹ لگ گئی ہے، یعنی چسکا پڑ گیا ہے، مہنگی چیزیں سستے داموں لینا اس کو جو ہے وہ اب مزہ آنے لگا ہے۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں، کہہ رہے ہیں یعنی تمہارے انداز کی، تمہارے معیار کی، تم ظاہر ہے جس طرح کا تمہارا جو ہے وہ ہے کیا کہہ لیں کہ انداز ہے یا تمہارا جو معیار ہے اس کے مطابق کوئی چیز مجھے ملے گی تو میں ضرور جو ہے وہ لے کر آؤں گی۔ اب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر میں کیسے تمہارے لیے جو ہے وہ لے کے آؤں؟
تو 4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا، اب جو ہے سچے موتیوں کی نہیں، جھوٹے موتیوں کی ایک جو ہے وہ جوڑی لائی ہے اور لا کر جو ہے وہ دکھائی ہے اس کو مزاج دار کو، اور کہا ہے کہ یہ سچے موتیوں کی جو ہے وہ جوڑی ہے، لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، یعنی یہ جو نواب خاتون ہے جس کے سامان میں لے کر آتی ہوں یہ اس کی نت کے موتی ہیں، اور نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ اب مجھے نہیں اس بات کا علم کہ یہ 500 کی جوڑی ہے یا 1000 کی ہے۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، یہ اب جوہری جو ہیرے جوہرات کا سنار جو ہیرے جوہرات کا کام کرتا ہے، میں نے اسے دکھائی تھی۔ پنہ مل یہ اس کا نام ہے، لٹو ہو گیا، یعنی فوراً جو ہے وہ ان پر نثار ہو گیا، قربان ہو گیا کہ اتنے قیمتی موتی اور اتنے جو ہے وہ عمدہ موتی تم فوراً مجھے دو 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، یعنی زبردستی 200 روپیہ دینے کی اس نے بڑی کوشش کی، لیکن میں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دکھانے ہیں، اس کے بعد میں کسی اور کو دکھاؤں گی، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی ہے، یہ تو ہو چکا، میرے پلے باندھ، میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ کہہ رہی میں لائی ہوں نواب خاتون جو ہے اس سے میں کتنے میں لائی ہوں، میں لائی ہوں 50 روپے میں، اب تم میری بیٹی ہو، تمہارے ساتھ تو میں نے بھاؤ تاؤ کرنا نہیں ہے، لہٰذا جتنے بھی تم مجھے دے دو میں لے لوں گی، تمہارے ساتھ میں نے کسی قسم کا کوئی سودے بازی والا معاملہ نہیں کرنا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں کیونکہ میاں اتنے پیسے جو ہیں وہ مجھے نہیں دے کر جاتا کہ میں اپنے پاس 50-100 روپے، ظاہر ہے اس زمانے میں 50-100 روپے بڑی بات تھی، تھوڑی رقم جو ہے وہ نہیں تھی جس زمانے کا یہ ناول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پونچیاں بیچ کر لے لو، ایسے کرو تمہارے پاس کوئی چیز ہے ہاتھ کا یہ جو زیور ہے یہ بیچ لو اور لے لو، ایسی چیزیں بار بار نہیں ملتی، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے، یعنی یہ اتنے قیمتی موتی ہیں کوئی نہ کوئی ان کو ضرور خرید لے گا، اور جوہری تو ان کو خریدنا چاہتا تھا جو میں نے نہیں دیا۔ جن نے ایسے ڈھب سے کہا، یعنی اس انداز میں کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی، فوراً اندر گئی اور اپنے زیوروں کا جو ڈبہ تھا زیور کا وہ اٹھا لائی اور حجن کو پونچیاں نکال حوالے کر دیں، اور حجن کو کہا کہ یہ لو، یہ پونچیاں جو ہیں یہ پرانے زمانے کا ہاتھ میں پہننے کا جو ہے وہ زیور ہوا کرتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، وہ سونے کی جو ہیں پونچیاں وہ اس کو دے دی ہیں۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب اس نے اس کا زیور دیکھا ہے تو وہ اس کا دل بے ایمان ہو گیا ہے کہ اب یہ زیور جو ہے میں کسی طرح اس سے جو ہے وہ ہتھیا لوں لے لوں، اور کہنے لگی تم نے کس طرح سے یہ زیور جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس طرح تو کوئی مولی گاجر بھی نہیں رکھتا جس طرح تم نے اتنا قیمتی زیور جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ بیٹی دھدگی میں ڈورا ڈلوا لو، یہ دھدگی یعنی گلے کا جو زیور ہے نا اس میں دھاگا ڈلوا لو، وہ بھی تمہارا جو ہے وہ ٹوٹا پڑا ہے، کبھی پہننا پڑ جاتا ہے۔ بالی پتے، گلو بند، بازو بند، میلے چکٹ ہو گئے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ کیا ہیں، یہ زیوروں کے نام ہیں، پرانے زمانے کے جو زیور ہیں، بالی پتے، گلو بند اور بازو بند، یہ تمام، اور یہ جو ہیں پہلے پونچیاں، یہ سب زیورات کے نام ہیں۔ تو یہ اتنے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھا جاتا ہے، اور ان کو جلواؤ، ان کو کیا ہے کہ یہ جو میل ہے نا یہ تمہارے سونے کو کھا جائے گا، ایسا کرو ان کو دھلواؤ تاکہ ان کا میل کچیل اتر جائے اور زیور جو ہیں وہ تمہارے پہننے کے قابل ہو جائیں۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوائے، یعنی اس گلو بند میں یہ جو ہیں گلے کا جو زیور ہے اس میں ڈورا کون ڈلوا کے لائے۔ مزاج ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، یعنی میاں سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے کام سے فرصت نہیں ہے، میں کیسے جاؤں اور ٹائم وقت نکالوں اور جا کے تمہارے لیے جو ہے وہ کیا کروں، وہ زیور جو ہے وہ لے کر آؤں۔